अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल डायरीज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा काज़मी। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई असम्बली PP 170 और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और इसी के साथ चेयरमैन एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर शकील अहमद गुजर। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी कल इमरान खान साहब से मुलाकात कैसी रही और PP 170 के बारे में वो कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। सर, हमें सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गुज़िश्ता 25 सालों से आप जो है शोबा तालीम से मुंसलिक हैं, तो अपने इस प्रोफेशनल करियर के बारे में बताएं कि आपने क्या कुछ फेस किया इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। मैं पिछले 25 साल से तकरीबन अपने इस डिपार्टमेंट से, इस शोबा से मुंसलिक हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है मैम, यहाँ पे इस एजुकेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा है। इंसान आखिरी दम तक सीखता रहता है और जो सीखने का अमल है हमेशा जारी रहता है। और जो इंसान कहता है कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ, वो उसका एंड हो जाता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने सीखने का अमल हमेशा जारी रखा, आज भी सीख रहा हूँ और आज भी मैं सीखने के लिए ही कुछ शायद कुछ और मज़ीद सीखने के लिए थोड़ा सा ये सियासत की तरफ बढ़ा, क्योंकि एजुकेशन में मैंने अपने स्टूडेंट्स से, मेरा इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर 25 साल की बात करूं तो 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मेरा सोसाइटी में सर्व कर रहा है। और उन स्टूडेंट्स से भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि देखिए हर चीज़ से बंदा सीखता रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि टीचर से ही सीखना है। टीचर्स जो हैं वो बहुत सारा कुछ अपने स्टूडेंट से सीखते हैं, इस सोसाइटी से सीखते हैं, इस लोगों के मेल मिलाप से सीखते हैं। तो मैंने सीखने के लिए एजुकेशन में आया था और सिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए ही थोड़ा सा सियासत की तरफ आया कि ये सियासत क्या चीज़ है। मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा और अभी भी इस चीज़ का स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और मज़ीद सीखूँ और उस सीखने के साथ साथ कुछ सर्व करूँ, कुछ डिलीवर करूँ। मैं मेरे सियासत में आने की वजह से मेरे जो PP 170 है उसमें हम लोग, मैं पायनियर हूँ PTI का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब स्टार्ट था तो मैं वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मेरी मेंबरशिप भी शायद उन्हीं दौर की है, उसी टाइम की है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक 4 लोगों की जो है ना वो पार्टी कहा जाता था। तो हम तो अदना से कारकुन हैं, आज भी मैं अदना कारकुन हूँ। लोग बहुत सारे लिखते हैं जी सीनियर रहनुमा, ना हो, सीनियर रहनुमा नहीं, हम अदना कारकुन हैं और कारकुन बन के काम करते हैं, कारकुन बन के ही काम करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्तों में भी जब तक दम में दम है, अपनी जमात के लिए, अपनी पार्टी के लिए कारकुन बन के काम करेंगे और काम करते रहेंगे। सर, हमें बताइएगा कि पॉलिटिक्स में आने का आपका क्या मकसद था और जो आपका हल्का है PP 170 उसके लिए आप क्या इक़दाम उठाएंगे? पॉलिटिक्स में आने का देखिए, हम छोटी मोटी खिदमत जो है, खिदमत कहते हैं जी, शायद खिदमत जो है वो डेजिग्नेशंस होंगे तो देन ही खिदमत होगी। मैं कहता हूँ कि खिदमत के लिए डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपके इरादे की ज़रूरत है और आपकी ख्वाहिश की ज़रूरत है कि आप कैसे खिदमत कर सकते हैं। लोग डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, खिदमत के लिए मौका चाहिए। खिदमत के लिए आप किसी वक्त भी और किसी भी पोजीशन पे आप खिदमत कर सकते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि PP 170 जो है, यहाँ पे हमने मेहनत की, इतनी मेहनत के साथ, ताकि हमारे जो कायद का, जो हम इमरान खान साहब का विजन मिशन है उसको हम लेके चलते हैं और उसी को ही हम अपने अंदर वैल्यू रखते हैं। वो हमारे लिए एक वैल्यू रखता है, वही विजन मिशन जो है हमारे अंदर एक वैल्यू रखता है और उसको ही आगे लेके चलते हैं। इस विजन और मिशन के साथ हमने वहाँ पे पिछले जो इलेक्शन गुजरे हैं उसमें एक कैंडिडेट के लिए मेहनत की, तगोदो की, पूरी टीम ने इसमें मेहनत की, लेकिन वो जो कैंडिडेट कामयाब हुआ, कामयाब होने के बाद वो हमें क्विट कर गया, जिसको आप लोटा कहते हैं। तो वो लोटाइज्म जो है, अगर वो लोग जो होते हैं कि जो कुछ करके नहीं आए होते, उनका उसमें खून पसीना नहीं लगा होता, वो दूसरों की, कारकुनों की मेहनत कर जो की हुई होती है उसको वहाँ से कैश कराते हैं, अपनी वैल्यू बनाते हैं और अपने वैल्यूज़ को किसी के सामने सेल करके, बेच के, उसकी कीमत जो है वसूल करके वो उठ के तो कहीं और चले जाते हैं।
تو ابھی کیونکہ وہ 170 میں سے ایک لوٹا جو ہے وہ بک گیا، تو اس لوٹے کی وجہ سے میں نے کہا جی مجھے تو پتا ہے نا کہ میرا خون پسینہ کتنا یہاں پہ لگا ہے، تو مجھے جتنا احساس ہو سکتا ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کیا ہے کہ سب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ خود سے اس میں کیوں نہیں آتے ہیں کہ یہ ایک ہمیں جو لوگ بیچ کے چلے جاتے ہیں، ہمارے ووٹوں کو بیچتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب مجھے کو خرید کے دکھائے تو تب میں بات کروں گا، مجھے کو خرید سکتا ہے تو خریدے، مجھے پھر بات کرے میرے ساتھ۔ میرے جذبات ہیں، میرے اس میں خون لگا ہے، میرے اس میں پسینہ لگا ہے۔ خون پسینے کو جو بیچتا ہے نا تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اس لیے آیا کہ میں خود اس میدان میں آؤں تاکہ مجھے کوئی خرید نہ سکے، میرے قائد کا ویژن مشن جو ہے اس کے مطابق میں کام کر سکوں اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کی نمائندگی کر سکوں۔ وہاں پہ کیا مسائل ہیں، کیا تکالیف ہیں، کیا وہاں پہ ضروریات ہیں، کیا ان لوگوں کے جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں جو میں جانتا ہوں وہ شاید باہر سے آنے والا وہاں پہ نہیں جانتا ہے۔ جو اس PP 170 میں جو کینڈیڈیٹ تھے وہ اس حلقہ کے رہائشی نہیں تھے، اس حلقہ کے ووٹر بھی نہیں تھے۔ تو میں اس لیے کہ اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، باہر سے آئے، ووٹ لیے، بیچے اور چلے گئے۔ تو اگر وہ اس حلقے کا بندہ ہوتا تو آج اس حلقے کے عوام اس کے گھر کا گھراؤ کر سکتی، اس کا گریبان پکڑ سکتی کہ آپ ہمارے کس قیمت پہ آپ ہمیں بیچ کے جا رہے ہیں، کیا ہے حیثیت ہے آپ کی کہ کیوں، وائی ہم نے آپ کو ووٹ دیے، ہم نے اپنی جماعت کو ووٹ دیے، آپ ہماری جماعت کے پینل پہ آئے، اس کے ٹکٹ پہ آئے، تو ہم تو ایسا نہیں کرنے دیں۔ تو وہ یہاں ہے ہی نہیں، یہاں کا ہوتا تو پکڑ لیتے، تو وہ یہاں ہے ہی نہیں، وہ نکل گیا، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ تاکہ ہم اس علاقے کے رہائشی ہیں، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ہم اس عوام کی درد کو، دکھ کو، پریشانیوں کو سمجھتے ہیں اور اسی میں سے ہی ہم نمائندہ چاہتے ہیں۔ یہ میرے حلقہ احباب کا پرزور اصرار تھا، تو اس کی وجہ سے پھر میں نے خود سے، مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ خود سے اس میں انوالو ہوں، تو پھر میں نے دوستوں کے کہنے پر، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے کام میں کتنا مصروف ہوتا ہوں، ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہے اور اس سسٹم میں اتنا ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں بھی خدمت کر رہے ہیں، میں یہاں بھی کوشش کروں گا اپنے حلقہ احباب کی خدمت کرنے کی، عوام کی خدمت کرنے کی، تو دونوں کو اکٹھا لے کے چلیں گے، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سیاست بھی، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس بھی اسی طرح سے، جیسے میں اپنے اندر جذبہ رکھتا ہوں، اسی طرح کے اسٹوڈنٹس تیار ہوں۔ آج میں ہوں یہاں پہ، آج میں یہ پودا لگاؤں گا یا آج میں یہ بیج ڈالوں گا، تو کل آنے والے کل کو کوئی بھی یہاں سے اس حلقہ سے اٹھے اور اپنے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنی عوام کی نمائندگی کرے۔ سر اب ہمیں بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کی کل کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات تھی وہ کیسی رہی، اور وہ اپنے اتنے پرانے کارکن سے مل کے ان کے کیا جذبات تھے؟ کل کی ملاقات شاید میرے بھی اپنے بھی جذبات کچھ اور طرح کے تھے۔ خان صاحب کی کل ہمارے جو سارے حلقوں کے انٹرویوز تھے، تو ان انٹرویوز میں جب میری بھی ٹرن آئی تو میں بھی خان صاحب کے سامنے پیش ہوا، تو وہ مجھے دیکھ کے، تو میں نے اپنی جو پرانی چیزیں ان کے سامنے پریزنٹ کی، تو میں نے ایک تصویر بھی خان صاحب کو اپنی پرانی اور خان صاحب کی پریزنٹ کی، اس میں مجھے خان صاحب نے آٹوگراف بھی دیا اور بڑے خوش ہوئے، اور میں نے ان کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی، وہ محبت دیکھی کہ شاید میں بھی اس طرح کے جذبات اس وقت بھی اپنے اندر رکھتا ہوں۔ جیسے ایک ماں کو اپنی اولاد، کوئی بچھڑی ہوئی اولاد مل جاتی نا، اس طرح کی چمک تھی ان کی آنکھوں میں۔ تو میں بھی فیل کرتا ہوں، میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے خود سے ان کے جب ملا، جب دیکھا، جب ان کو سامنے دیکھا، تو میں تو بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار کہاں تھے آپ لوگ؟ میں نے کہا جی سر ہم تو یہی ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، گراؤنڈ میں ہم کام کر رہے ہیں،
اور گراؤنڈ میں ہی ہم کام کرتے. تو میں تو یہاں پہنچ کے ہوں, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے یہاں پہنچا ہوں. مجھے کام کرنے میں ہی محبت ہے, اسی میں ہی مجھے تھوڑا ہے کہ میں ایز اے کارکن کام کرتا رہوں. لیکن آج میں انٹرویوز میں یہاں پہ آیا ہوں, تو پہلے جو سیکروٹنی ہوئی ہے اس میں سے آگے انٹرویوز کے بعد کچھ لوگ آئے, پھر آگے آئے, تو فائنل انٹرویوز کے لیے میں یہاں پہنچا ہوں. تو میں تو خود حیران ہوں کہ میں اس فائنل انٹرویو میں یہاں پہنچا ہوں. شاید میرے اندر کے جذبات ہیں یا احساسات ہیں, شاید خدا تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پتہ نہیں کیسے یہاں تک پہنچایا. تو میں تو اب میرے پاس خود بھی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس جذبات کو, ان کے احساسات کو کیسے بیان کروں. میں خود بھی یہ بیان نہیں کر پا رہا. سر ہم نے سنا تھا کہ کل جو خان صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ تھی تو اس میں تصویر بنانا الاؤ نہیں تھا, لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ تصویر بنانا کیوں پسند کی؟ یہ تو شاید میں بھی نہیں اسی طرح سے جانتا کہ کیوں. خان صاحب میں اصل میں میں ایک ادنا سا کارکن ہوں. کارکنوں کے ساتھ محبت کا ایک ان کا اپنا انداز ہے. بہت سارے لوگ تھے کل کی, تقریباً 100 لوگ تھے انٹرویوز کے لیے آئے ہوئے. تو میں تقریباً تھرڈ لاسٹ تھا. اس میں تقریباً رات 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا. تو میں نے خان صاحب سے کہا, خان صاحب ایک تصویر تو کیونکہ الاؤ نہیں تھے, کیمرہ مین بھی وہاں نہیں تھا, کچھ بھی چیز اندر جانے کی ضرورت نہیں تھی. سر میں ایک تصویر, کہتے وائی ناٹ. تو فوراً کیمرہ مین کو بلایا اور تصویر کے لیے ریڈی کیا. سب لوگ حیران ہو گئے, باقی سب لوگ بھی, کہ یہ خان صاحب نے تو منع کیا. کہتے جی میرے جو پائنیئر ممبرز ہیں, تو آپ نے کبھی جو ہے نا, میں تصویر ضرور بناؤں گا. پھر میں نے, میرے کچھ دوست ساتھ تھے تو میں نے ان دوستوں کو بھی ساتھ دیا, جو میری ٹیم کے دوست ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھے. جو 25 جو پچھلا یہ لانگ مارچ تھا اس میں شانہ بشانہ تھے. خان صاحب کے حکم کے مطابق ایک دن پہلے سے سب لوگ نکلے. جو لوگ یہاں لاہور میں ہی رہ گئے وہ تو اس دن کے نسبت سے رہ گئے. وہ لوگ جو تھے وہ اپنی اپنی ٹیموں کو لے کے پہلے ہم لوگ اسلام آباد پہنچ چکے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے بتایا کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ ساتھ ہیں, تو انہوں نے کہا کال دیم. دین انہوں نے فوراً بلایا اور تصویر بنائی. اور ہمیں ایک اعزاز ہے میرے لیے کہ خان صاحب نے اتنے سارے 100 کے قریب لوگوں میں صرف مجھے دیا. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کارکن کی, جو کارکن ہے اس کی آنر, اس کی رسپیکٹ اصل کارکن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ادنا کارکن ہونے کے نسبت سے انہوں نے اعلیٰ جو خدمت اور انہوں نے اعلیٰ جو ہے عزت دی ہے ہمیں, کہ ہم ادنا کارکن ہیں, اور بڑی عزت دی ہے ہمیں. اور اس عزت کے لیے میں خان صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں اس جگہ پہ اس عزت نوازا. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ رہتی دنیا تک اس طرح سے بہت زیادہ عزت سے نوازے. تو اب ہمیں بتائیے گا کہ آپ جیسے پڑھے لکھے سیاستدانوں کا اس میں آنا کیوں ضروری ہے؟ سیاستدانوں کو ہونا ہی پڑھے لکھے چاہیے. میرے جیسے پڑھے لکھے نہیں, بلکہ پڑھے لکھے ہونا چاہیے. جو تعلیم ہے نا وہ شعور دیتی ہے. لوگ ڈگریوں کو تعلیم سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں تعلیم ڈگریاں نہیں ہیں, شعور ہے. انسان شاید لوگ پڑھتے لکھتے ہیں نوکریوں کے لیے یا کچھ اور, میں کہتا ہوں شعور کے لیے پڑھے. اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کام آسان کر دیتی ہے.
شعور ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ میرے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے جب ان پڑھ سیاستدان تھے نا تو وہ ٹائم ختم ہو گیا. اگر یہ پڑھی لکھی باشعور قوم آئی ہے تو اس کو پہچان آئی ہے کہ کون میرا ملک کا نقصان کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. ہمارے فور فادرز جو ہماری جن کی ہم نسلیں ہیں, ان کو شاید ان پڑھ ہونے کی وجہ سے بے وقوف بنایا جاتا تھا. ان کو جو کہانی سنا دی جاتی تھی اسی کہانی پہ وہ پابند ہوتے تھے کہ یہ اسٹوری سنا دی گئی ہے اور اس کو ہم ٹھیک ہوگی. اس کے اوپر انہوں نے کبھی سوچا, اس کے اوپر ان کو سوچ بچار نہیں کرنے دی, نہ ہی انہوں نے مناسب سمجھی شاید, کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی, وہ سرچ نہیں کر سکتے تھے, وہ کچھ چیزوں کو ٹٹول نہیں سکتے تھے. تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ آگے ہیں. مجھے پی ٹی آئی میں سٹارٹ پائنیئر جو ہے 98-96 میں تھے, تو میری جو باقاعدہ ممبرشپ جو ہے 2006 میں نے باقاعدہ جو میرا وہ کارڈ بنا ہوا ہے وہ تب کا جو میں نے تب سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. میں نے ابھی تک یہ بھی میں بتا دوں, میں اپنا جو 6 کلاس کا جو آئی ڈی کارڈ تھا نا اسکول کا وہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے. میں نے انٹرمیڈیٹ کا جو کالج کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور میں یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھا کرتا تھا, اس کا آئی ڈی کارڈ بھی میں نے سنبھالا. یعنی میں نے وہ آئی ڈی کارڈز جو ہیں, میرے اپنے ایک ٹیچر تھے ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا آئی ڈی کارڈ میں نے بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو کارڈ ہوتے ہیں نا, یہ ممبرشپ کارڈ جو وہ بھی میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا ہی پڑھا لکھا انسان ہی یہ چیزیں سوچ سکتا ہے, سنبھال سکتا ہے. تو پڑھے لکھے نوجوانوں کا آگے آنا بہت ضروری ہے. خان صاحب پڑھے لکھے نوجوانوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں, زیادہ, کیونکہ وہ نفع نقصان سمجھتے ہیں اور بات کو اچھی طرح سے جلدی فالو کرتے ہیں. تو جو باقی ہوتی ہے نا, جو نان ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس تو بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن وہ شاید وہ چیزیں اس طرح سے پڑھ نہیں سکتے ہیں. آج جو دور چل رہا ہے, جو ماحول چل رہا ہے, اب دیکھیں انٹرنیشنلی آپ کو وہ لینگویجز آنا چاہیے. اگر آتی ہوں گی تو دین آپ اس کو سمجھ سکیں گے, اگر سمجھ سکیں گے تو وہ ڈیلیور کر سکیں گے. اس لیے پڑھے لکھے قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک طرف تو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف اب آپ پالیٹکس میں بھی آ گئے ہیں, تو آپ اپنی فیملی کو کیسے بیلنس کرتے ہیں اتنی بزی اسکیجول میں سے؟ میں ایجوکیشن سسٹم میں 25 سال سے ہوں تقریباً, اس سے بھی شاید زیادہ ٹائم ہو چکا ہوگا. میں تب بھی اسی طرح سے ہی سوشل ورک میں تھا. آپ کو ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے. جیسے نماز کے ٹائم ہے نا, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے ٹائم مقرر کیے ہیں. فجر کا یہ ٹائم اور اس کے درمیان میں کام ہے, اور اس کے بعد ظہر کی بریک دی ہے, ظہر کی بریک, پھر اس کے بعد عصر, مغرب, عشاء, اور اس کے ٹائم کو مینیج کیا ہے. تو ہمیں جب اللہ کے قدرت کے نظام کے مطابق چلتے ہیں تو یہ ٹائم خود ہی مینیج ہو جاتا ہے. فیملی بھی مینیج ہو جاتی ہیں, دوست بھی مینیج ہو جاتے ہیں, اور آپ کی لائف بھی وہ مینیج ہو جاتی ہے. تو میری فیملی, میرے بچے, میری ساری لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے مینیج ہیں, کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے سوشلی میرے ساتھ انوالو رہتے ہیں. بے شک میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں, لیکن وہ بالکل بھی وہ فیل نہیں کرتے کہ میرے فادر جو ہیں وہ شاید کسی اور بزی ہیں. پہلے دن سے, کیونکہ جب سے اسٹوڈنٹ تھا تب سے ہی انہی کاموں میں مصروف ہوں, مشغول ہوں. تو اس لیے ابھی بھی کوئی فیلنگ نہیں ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. بچے بہت اچھا اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں, اور میں اچھا ٹائم بھی ان سے دیتا ہوں. میں نے اپنی لائف کو مینیج کیا ہوا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے وہ بچوں کے لیے, یہ ہم پبلک کے لیے, اور یہ میرے اپنے کام کے لیے, جس کے ساتھ میں کبھی بھی اس کام کے ساتھ میں کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا. جہاں سے مجھے عزت ملی, رسپیکٹ ملی, آنر ملی, وہ میرا کام جو ہے وہ میرا ایجوکیشن کا کام ہے. میں کچھ ڈیلیور کروں گا تو مجھے کچھ ملے گا. میں لوگوں کو یہ اچھی تعلیم مہیا کروں گا تو مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں لوگوں کے بچوں کو ایک اعلیٰ کوالٹی ایجوکیشن دے رہا ہوں, تو جہاں میرے بچے پڑھ رہے ہوں گے وہاں پہ ضرور اعلیٰ کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہوگی. اگر میں نہیں دے رہا کسی کے بچوں کو, تو میں یہ بد توقع رکھوں کہ میرے بچوں کو کوئی اور دے رہا ہوگا. آپ نے جو دینا ہے وہی آپ کو مل رہا ہوگا کسی نہ کسی
کسی نہ کسی واسطے کے ساتھ، کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ۔ آخر میں آپ ہماری عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ عوام کے لیے پیغام کیا ہے جی کہ محنت کریں، محنت محنت اور صرف محنت۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی محنت کا نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو محنت کریں رزق حلال کے لیے، اللہ تعالیٰ رزق حلال کے مواقع پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا، اور آپ کی آخرت کے لیے بہت زیادہ وہ آخرت کا جو مقام ہے اس کو اعلیٰ درجات پر لے جائے گا۔ تو اس کے لیے صرف محنت۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ فاطمہ قاسمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔